सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज के दौर में हमारे ज़हन में ये है कि शायद ये जो मजहबी नफ़रत है सिर्फ़ हमारे ममालिक तक की है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या दूसरे ममालिक में। मगर यूरोप में भी इस तरह के वाक़यात जो है वो बड़े तकलीफ़देह है और कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। वजह उसकी आपको भी पता है, जब से ये फ़लस्तीन और इसराइल का मसला शुरू हुआ है, बड़ा लंबा अरसा हो गया और फिर कोशिश ये की जाती है किसी न किसी तरह कोई ऐसी चिंगारी जो यूरोप के कई ममालिक है वहाँ पे लगाई जाए, ताकि यहाँ का भी अमन और सुकून जो है वो तबाह किया जाए। एक मस्जिद को आग लगा दी गई, अभी आपको उसकी तफसील बताते हैं। लेकिन 1 हफ़्ता पहले आप सबको इस चीज़ का इल्म हो चुका होगा कि इंग्लैंड में मैनचेस्टर के इलाके में 2 यहूदी जो थे उनके ऊपर भी हमला किया गया और उन्हें जान से मार दिया गया। और उसके बाद लोगों के ज़हन में ये था कि शायद यहाँ पे अमन हो जाए। अब जो कल वाक़या वहाँ पे पेश आया इंग्लैंड में दोबारा, वो ये है कि एक मस्जिद को आग लगाई गई। नमाज़ी वहाँ मस्जिद में मौजूद थे, इशा का वक़्त था शायद, और 2 लड़के आए, उन्होंने वहाँ पे जनाब आग लगा दी। फिर जो नमाज़ी थे वो वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुए। बाहर खड़ी गाड़ियाँ जो थी वो भी जल गई और जो हमारे पास इत्तला है कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, छोटे-मोटे ज़ख्म वग़ैरह हुए लोगों को मामूली से। लेकिन एक दहशत की फ़ज़ा जो है वो कायम की गई। लोग मस्जिद में या जो भी किसी की इबादत गाह है वहाँ पे जाने से पहले अब डरते हैं कि क्या होने वाला है, किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। आप सबके इल्म में है कि जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं वहाँ की जो बिल्डिंग होती है, जो घर वग़ैरह है या जो भी है, वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह अगर कोई आग वग़ैरह लगाई जाए तो बड़ी जल्दी वो फैल जाती है, जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि पूरी जो बिल्डिंग होती है वो नकारा हो जाती है। और इस पर अब तहकीकात हो रही है। वज़ीर जो दाखिला है उसने भी, पाकिस्तानी है वो, आपको पता है शुबाना, उसने भी कहा कि इसकी तहकीकात होगी और पुलिस को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँगे और यहाँ पे कोशिश की जाएगी जो अमन और अमान की सूरत हाल है उसे ठीक रखा जाए। जिन लोगों ने ये आग लगाई है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ज़ाहिर है उन्हें सज़ा होगी। ये तो बाद की बात है, लेकिन इतने नमाज़ी मस्जिद में होते हैं और वहाँ पे अगर इस तरह का वाक़या पेश आ जाए, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो कितनी मुश्किल हो जाती है। हमारे किसी भी मज़हब के लोग हैं, मुसलमान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, आज के हालात में उन्हें चाहिए कि अपना बंदोबस्त करके रखे। उन्हें पता होना चाहिए कि ये ममालिक भी अब इतने महफूज नहीं रहे। यूरोप में कई जगह पे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, कहीं पे कुरान पाक की बेहुरमती की इत्तला मिलती है, कहीं पे कोई इत्तला मिलती है और ये चंद लोग होते हैं जो मजहबी नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। वैसे अक्सरियत को इतना टाइम नहीं है उनके पास, वो अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी होते हैं। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, ख़ासकर लंदन के इलाके में, वहाँ पे तो रश ही इतना होता है, लोग इतने मसरूफ़, कभी किसी ने बच्चे को स्कूल छोड़ना, किसी ने लेना, किसी ने काम पे जाना, आना, भाग-दौड़, पूरा दिन जो होता है वो पता ही नहीं चलता। लेकिन जो बात इसमें सोचने वाली है, लोग कैमरे लगा देते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं और उसमें हम देखेंगे कौन है, मगर जो बंदा भी होता है वो काम तो डाल के चला गया ना। ये 2 लड़के जो थे इन्होंने काम तो डाल दिया, अगर वहाँ पे कोई जानी नुकसान हो जाता या और कोई मसला बन जाता तो फिर कौन ज़िम्मेदार था? अब ये पकड़े भी जाएँगे, इंग्लैंड से ये भाग नहीं पाएँगे। ये मैं आपको बता दूँ, इंग्लैंड में जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं। पता नहीं एक रोड से आप गुज़रते हैं कितने कैमरों से गुज़र के जाते हैं। हर एक की गाड़ी की तस्वीर, आपकी तस्वीर, जो भी, वो हर चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। इसके मतलब मैं थोड़ा-सा आपको बता भी देता हूँ। मेरे एक जानने वाले थे, पुरानी बात है, कोई 20 साल पहले की। ये 20 साल पहले की हुई है, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उनकी तस्वीर आ गई ओवर स्पीड की, तो उन्होंने किसी और का नाम लिख के भेज दिया। वो बाद में पता चला जी वो तस्वीर साफ-सुथरी उनको घर भेज दी गई कि आप नहीं हैं, ये फलाँ साहब है। ये
کئی علاقوں میں اس وقت بھی سینٹرل لنڈن میں بہت جدید کیمرے تھے، اب تو بہت زبردست قسم کا انہوں نے سسٹم بنا دیا ہو۔ لیکن یہاں پہ جو ضروری بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسجد میں جب آپ جائیں تو باہر کوئی نہ کوئی ایسے بندے ہونے چاہیے جو آپ کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہ ڈیوٹی دے اور دینی بھی چاہیے سوری، کیونکہ آج کے حالات میں آپ اعتماد نہیں کر سکتے کسی پہ، آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں ہیں، کیونکہ یہ فلسطین کا اسرائیل کا جو مسئلہ بنا ہوا اس کی وجہ سے کافی اس وقت سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہوا ہوا۔ ایک طرف تو معاہدے ہو رہے ہیں امن کے، مگر دوسری طرف ابھی تک کوئی امن نظر نہیں آ رہا۔ بات چیت کے ذریعے چل رہا ہے، شاید کچھ ٹائم لگے، لیکن میرے خیال میں اسرائیل کبھی بھی اس علاقے میں امن نہیں ہونے دے گا۔ وہ کسی بڑی گیم کے اندر دوبارہ مسلمانوں کو قابو کرے گا، اور کیسے کرے گا، کیونکہ یہ جو یہودی دماغ ہے یہ بڑے تیز ہے، یہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں اس وقت۔ آپ کو بھی پتا ہے مسلمان تو یاشی میں پڑے ہوئے نا، مسلمان کو تو اپنی یاشی سے فرصت نہیں، خوبصورت عورتیں چاہیے، بہترین زندگی چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، اور نوکر چاکر اس طرح کی زندگی چاہیے۔ مگر یہ دوسری قومیں ہیں وہ کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ جیسی طاقتور جو ریاست ہے، ملک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، ان کے مطابق ہی چلتا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں ان کی حالت آپ سب کے علم میں ہے، اتنے زیادہ مسلمان ممالک ہونے کے باوجود بھی کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس کو نہیں؟ مسلمانوں کو ہی نہیں فائدہ، دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیں، اپنے لوگوں کو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی قسم کی آج تک کسی مسلمان کنٹری میں آپ کو ایسی سہولت نہیں ملے گی جو یورپ میں ہے۔ یہ میڈیکل سسٹم ہی مسلمان ممالک میں آپ کو جس طرح یہاں یورپ میں جرمنی، انگلینڈ وغیرہ ہے، اس طرح کا نہیں ملے گا۔ اور پھر آپ سب کے علم میں جو حالات ہوتے، پچھلے دنوں ایک میرے جاننے والے تھے مراکو میں، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کہتے مجھے لے کے گئے، وہاں پہ جس بیڈ پہ تھے دو بندے بیڈوں پہ ڈالے ہوئے۔ تو سارے مسلمان ممالک جو ہیں ان میں حالات یہی ہیں۔ ہاں امیر لوگوں کی زندگی اور ہے، مگر عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو خود اپنی مساجد کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ سستی نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کی بھی سستی جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جو اندر لوگ ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، بلڈنگ کو بھی، تو بلڈنگ کی تو اتنی اہمیت نہیں، مگر آج کے دور میں بلڈنگ بنانی بھی اتنی آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ جس طرح مساجد تعمیر کی جاتی ہے، لوگوں سے پیسے لے کے لوگ قربانی دیتے ہیں، اور ان کی قربانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور کم از کم وہاں پہ سیکیورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے 24 گھنٹے۔ جتنی بھی مساجد ہیں، ہمارا ہوتا ہی ہے کہ جب تک کوئی کام پڑ نہ جائے اس وقت تک ہم غور و فکر نہیں کرتے، لیکن جب کوئی کام پڑ جاتا ہے تو پھر ہم کھلبلی مچا دیتے ہیں یا پڑھ لو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو واقعات ایسے یورپ میں ہوتے ہیں ان کو سزا تو دی جاتی ہے، 10 15 20 سال سزا تو ہوگی، مگر اس سے ذہنی طور پہ لوگ جتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے سیکھا ہوا یہاں کے ماحول کو کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، اگر جیسے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر ظاہر پریشانی میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ کل خوش قسمتی تھی، امام صاحب بھی وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کے باہر نکلے، نمازی بھی نکلے، سارے ہی نکلے، اور بچت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو آپ ایزی نہ لیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پہلا آخری واقعہ ہو، اس کے بعد بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی اور نئی پریشانی کھڑی ہو سکتی، کیونکہ جب اس طرح کا کام کوئی کرتے ہیں انہوں نے کے ذہن میں ہوگا کہ اندر نمازی ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی ان کا نقصان ہو، اسی وجہ سے آگ لگائی گئی، اور پھر نماز کے وقت لگائی گئی جب نماز ہو رہی تھی، خالی مسجد کو تو نہیں لگائی گئی، مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ اب کس نے یہ کیا؟ ایک ہفتے والا واقعہ آپ کو میں بتا دیا، ایک ہفتے بعد یہ واقعہ ہونا، کہاں جا کے یہ کڑیاں ملیں گی یہ تو اب پولیس تحقیقات کرے گی تو پتہ چلے گا
کہ کون قصوروار ہے، کنہوں نے یہ کیا یا کنہوں نے یہ کروایا. اور یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت میں ہم اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہاں پہ پھر تمام حدود کو پار کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ نہ کسی کی انسان کی زندگی کی کوئی قیمت دیکھی جاتی ہے، نہ مسجد کی، نہ چرچ کی، کسی کی بھی نہیں. تو لوگ اس قدر نفرت میں مذہب میں آگے بڑھ چکے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی تھی یورپ میں، اور وہاں پہ کئی لوگ میدان میں آئے ہوئے تھے، وہ مقابلہ کر رہے تھے. تو ہر ایک مذہب کا احترام کرنا چاہیے. اختلافات اپنی جگہ پہ، مگر جہاں پہ عبادت گاہ ہے، جہاں پہ مساجد ہے، وہاں پہ کم از کم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اگر لڑائی فلسطین اور وہاں بھی ہو رہی ہے تو وہیں کے مسائل وہیں حل کرنے چاہیے، نہ کہ ان کو یورپ میں لے کے آئے اور یہاں پہ آ کے اس طرح کے کام کریں جس کی وجہ سے ان ممالک کا ماحول بھی خراب ہو. کیونکہ ہم نے یہ اپنے ملک اسی لیے وجہ سے چھوڑے ہوئے کہ یہاں پرسکون زندگی ہے. اور پھر ان لوگوں کا احسان بھی ہے سب پہ یورپین کا، کہ جو لوگ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں، جس کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے، ہر سہولت یہاں پہ آپ کو مل رہی ہے جو آپ کو کسی اسلامی ملک میں نہیں ملے. تو کوئی بھی مذہب کے لوگ ہیں ان کو کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مذہب کے نام پہ ان ممالک میں فتنہ نہ پھیلائیں اور انہیں پرسکون پرامن ماحول میں چلنے دیں. اپنے ممالک میں نظر ماریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں پہ کتنے لوگ جو ہے بے گناہ مذہب کے نام پہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، لوٹ مار سب کچھ چلتا ہے. تو جناب میرا خیال ہے جو بات آپ کو میں نے سمجھانی تھی وہ سمجھا دی، اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. آپ اپنے آس پاس بھی نظر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک پہ اعتماد کریں آج کے حالات میں، کیونکہ یہ پھر آہستہ آہستہ اس طرح کی نفرت بڑھتی ہے، گھروں تک پہنچ جاتی ہے، پھر گھروں کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس سے کافی مشکل زندگی ہو جاتی ہے ان ممالک میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، پاکستان میں اگر کوئی جیل میں چلا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی تربیت ہونی چاہیے، اسے کوئی عقل سمجھ شعور آنا چاہیے. مگر ہمارے وہاں پہ سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ جیل میں جانے کے بعد اور باہر آ کر بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے کہ دوبارہ وہ جیل میں نہ جائیں. یہ سنتے ہیں ذرا اس کی بات. جی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ چہرے تو پریشانی محسوس ہو رہی ہے نا؟ کیا بات ڈی سی ضلع چنیوٹ متعلقہ ادارے اور ان کے سالے یہ نوٹ فرما لیں جو کہتے ہیں جناب نگر کے قادیانی ہماری ریڈ لائن ہے. ہم آپ کو اور جناب نگر کے قادیانیوں کو جوتے کی نوٹ. اچھا، یہ جہالت کا معیار ہے. ان کی دونوں کی تصویریں میں لگا دوں گا اوپر بورڈ پہ. اچھا، ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ جیل میں تھے اور جیل سے یہ آئے ہیں باہر، اور پھر جو لوگ ان کا استقبال کرنے گئے ہیں وہاں پہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ڈی پی او کو اور پولیس کے دوسرے افیسر جو ہیں چنیوٹ کے ان کو دھمکی دی جا رہی. جو لوگ کہتے ہیں جی جو چناب نگر ہوا ہے وہ ریڈ لائن ہے. پہلی چیز تو ان عقل کے اندوں سے بندہ پوچھے کہ پورا پاکستان جو ہے وہاں پہ اگر پولیس صحیح تحفظ دے تو نہ کسی کا کوئی مذہبی نقصان ہو، نہ کسی کا جانی نقصان ہو، نہ کسی کی ساتھ زیادتی ہو، نہ ظلم ہو. مگر ایسا نہیں ہے. یہ جو واقعات پاکستان میں پچھلے کئی عرصے سے چل رہے ہیں اور دن بدن میں ان میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اب چناب نگر ربوہ کی اگر جس طرح یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جوتے کی نوک پہ اور یہ اور وہ، یہاں سے ان کی قابلیت کا آپ اندازہ لگا سکتے کہ پولیس کہیں کی بھی ہو، ان کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی علاقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو. یہ بھی بات سن لیں میری. پولیس کا فرض ہے کہ ان کو تحفظ دینا، اور جب پولیس تحفظ دیتی ہے تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پولیس کے خلاف نفرت والی تقریریں کرتے ہیں. اور یہ تقریر جو ہوتی ہے پھر جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں
کیونکہ ان سے زیادہ جاہل ہر طرف، ضروری نہیں کہ آپ کو پاکستان ہو یا دنیا کے دوسرے ممالک ہو، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ آج اچھے لوگوں کی نسل بھی چل رہی ہے، ابو جہل کی بھی نسل چل رہی ہے۔ اب یہ آپ نے بات چیت سے اندازہ لگانا ہے، جو بھی کوئی بات چیت کرتا ہے کہ یہ کس نسل سے بندہ تعلق رکھتا ہے۔ میں بڑے سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور پھر جو سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اب ان کو نعرے تکبیر کا اگر مطلب پوچھے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو عاشق رسول کا مطلب پوچھے ان کو علم نہیں ہوگا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق پوچھے کسی کو علم نہیں ہوگا۔ جیل میں جانا یہ سمجھتے جی ہمارے لیے فخر ہے، جیل میں سے باہر آنا یہ جی وہ پوچھ رہا جی مجھے کچھ ہوا ہے۔ اب کسی بھی بے شرم انسان کے سنی ہوگی مثال تو پرانی ہے، مگر چلو وہ کسی کی پیٹھ پہ شرمگاہ پہ درخت نکل آیا، اس نے کہا جناب اب کیا کرو گے؟ وہ کہتا چلو اس کی چھاؤں میں بیٹھے۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ اور پھر پولیس کو، ڈی پی او کو، جو بھی وہاں کے سرکاری افیسر ہے اس علاقے کے، ان کو دھمکیاں دی جاتی۔ اس لیے یہاں پہ نہیں، سیالکوٹ میں بھی آج کل وکلا جیسے لوگ جنہوں نے صبح سے شام تک صرف حرام کے کیس بنانے، حرام کی روٹی کے اوپر ان کی نظر ہوتی، سب کی نہیں، اکا دکا کو ٹھیک ہے، ایک آدھا مل جائے گا، مگر وہ بھی بڑی مشکل سے آپ کو ملے گا۔ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، خود ہی کیس ڈلوانے، خود ہی سب کچھ کرنا۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بھی اسی طرح کے حالات نظر آ رہے تھے۔ تو یہ ہمارا پولیس کا محکمہ ٹھیک ہونا بھی چاہے تو یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب چناب نگر پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ لوگ جو چاہیں وہ جہاں جائیں، جو کہیں وہ وہاں جا کے کریں، یا چنیوٹ میں کریں یا جہاں بھی کریں، تو پولیس نے تو حرکت میں آنا ہے۔ اور جب پولیس حرکت میں آتی ہے اور ان کو منع کرتی ہے، ان کو سمجھاتی ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، اور یہ سب ان پڑھ ہے، کئی ایسے ہوں گے جنہیں دور سے سکول دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہو، اس طرح کے۔ اور یہ غریب غربا وہ لوگ ہیں جن کو بس میرا خیال ہے صرف استعمال کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے اصل میں اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کی۔ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آج کے دور میں جس طرح ہمارے ملک میں آپ ارد گرد نظر ڈالے حالات ہیں، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ڈاکو چوری بھی کر رہا ہے۔ یہ آئے دن خواتین پکڑی جاتی ہے، کبھی کوئی جعلی سونا بیچنے آئی ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، 6 خواتین پکڑی، یہ گروہ کیا جی یہ بچے اٹھانے آیا، کتنے کا بچہ بیچ رہے، 500 1000 2000 کا بچہ بیچ دیا، اور جس ماں کا بچہ گیا اس سے کیا گزرتی ہو۔ یہ اپنے آس پاس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا وہاں پہ اس وقت پاکستان جیسے ملک میں جو مختلف رنگ میں مافیا ہے وہ کام کیسے کر رہا ہے۔ کوئی مانگنے والے روپ میں آتا ہے، کوئی کسی روپ میں آتا ہے، کوئی کسی روپ میں آتا ہے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا 2 بندے تھے، ان کی جب ویڈیو بنانی شروع کی، ہاں جی کدھر آئے ہو؟ ہم نے نہیں بتانا، کیمرہ بند کرو۔ اچھا جی کیمرہ کیوں بند کرو؟ آپ آئے کس مقصد کے لیے؟ ہم جی لوگوں کی مدد کے لیے پیسے اکٹھے کرتے۔ اچھا کن لوگوں کی مدد کے لیے؟ وہ پیچھے سے کوئی کمپنی ان کو چھوڑ گی وہاں پہ، وہ وہاں پہ پیسے مانگنے شروع کر دی، کوئی رسید کو پکڑ لی۔ اب کسی کو کیا پتا کہاں جانے یہ پیسے۔ فراڈ، ہر طرف فراڈ۔ کوئی سوشل میڈیا دیکھ لے، آج بھی میں دیکھتا ہوں، مجھے کئی دفعہ افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آ جاتی، اشتہار دے رہا ہے جیسے ہی آپ ہمیں کال کریں گے محبوب آپ کے پاؤں میں آ کے گر جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ قوم کو بیوقوف بنایا ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے اس سے بڑی بیوقوف قوم آپ کو ملنی نہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہاں پہ، یہاں پہ بھی بناتے ہیں بیوقوف، آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ آئے دن فون آئیں گے ہمیں یہ پیسے چاہیے، وہ چاہیے، میری ماں بیمار، میرا باپ بیمار، میرا آپریشن۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کہانی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں انہوں نے سیکھی۔ یہ روزانہ پتہ نہیں کتنی کالیں ہمیں آتی ہیں، کتنے میسج ہمیں آتے ہیں، کبھی میسنجر پہ، کبھی ٹک ٹاک پہ، کبھی کہیں خواتین ہیں، بس یہی کہانی، یہی مرد ہیں وہ بھی یہی کہانی، کسی کو پیسے بھیجنے بھی پڑے کسی کام کے لیے، وہ کام بھی نہیں کرتا، وہ پیسے کھا گیا، بعد میں ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتا۔
کہ ایسے لوگ وہاں پہ بڑے بڑے ہیں اور پھر کہیں گے ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. جب آپ نے رزق حلال کی طرف جانا نہیں، رزق حلال کی طرف تو اسی وقت جائیں گے جب آپ کے پاس کوئی دماغ ہوگا. تو جب آپ کے پاس دماغ ہوگا اور آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو مذہبی طور پہ پریشان کرنا، اور خود آپ نے مذہب کے مطابق چلنا ہے، خود آپ کا مذہب سے دور دور تک نہ لے نہ دیں. مجھے 100% یقین ہے یہ دونوں کی جو میں تصویریں لگائی ان سے آپ نماز کہیں آ کے سوشل میڈیا پہ سنا دے، دعائے قنوت سنا دے، اس کو وہ نہیں آتی ہے. یہ میرا چیلنج ہے ایسے لوگ، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا دین کا، مگر ان کے نعرے ہوں گے اور یہ پولیس کو دھمکیاں دیں گے، کیونکہ جوتے پڑھنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اور جب جوتے نہ پڑھیں تو وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور یہ چنیوڑ کے جو پولیس افیسر ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو جب تک آپ سبق نہیں دیں گے اور جو ان کا استقبال کرنے کے ان کو ساتھ بھی ذرا ایسا سلوک کرے جو مذہبی طور پہ اس طرح کے نعرے لگا کے بعد میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے. ان کو اگر آپ موقع دیں گے تو یہ آپ کو موقع نہیں دیں گے، یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ بڑی ایک ضروری بات ہے، آپ کو میں نے بتا دی. آپ ان کے رگڑے میں کبھی آئیں گے، آپ کو کبھی نہیں چھوڑے. اگر آپ ایمانداری کے ساتھ سب پاکستانیوں کو تحفظ دیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک زبردست ملک بن سکتا ہے. بنیادی چیز جو پاکستان کی جہاں خرابی ہے وہ ہمارا پولیس کا محکمہ ہے. میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک پولیس والا، وہ کیا کسی کو پوچھ رہا تھا اس کے اوپر کون سا کیس بنانا ہے، کیونکہ کرندے چھوڑے ہوتے ہیں. وہ کہتا فلان ڈال دو، پارٹی کیسی ہے، وہ کہتا ہے اس کے پاس پیسے، ہاں تو وہ والا ڈالو جو پیسے یہ بھر سکے اور ہمارا بھی سسٹم چلتا جائے. اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارے پولیس والے جو ہیں اکا دکا کوئی اچھے لوگ بھی ہوں گے، وہ جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ برے لوگ ان کو جینے نہیں دیتے، ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے، ان کے لیے اور مسائل پیدا کر دیتے. تو یہ جو لوگ آج جیل سے باہر آ کے پھر ابھی بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، اور ان کو جو بھڑکاتے ہیں، جو علماء بھڑکاتے ہیں، وہ کتنے مولوی کتنے اندر جاتے ہیں. یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، 150-200 بندہ پکڑا گیا، کتنے مولوی پکڑے گئے، سب تتر بتر ہو گئے، دائیں بائیں بھاگ گئے. کوئی اتنے شیر کے بچے تھے وہاں کھڑے ہونا تھا نا باپ، جب لوگوں کے گھروں کو آگ لگوا رہے تھے، لوگوں کا نقصان کر رہے تھے اس وقت. تو ایک سوال ہے سادہ سا. اس کے بعد یہ علاقہ بدل کے سیالکوٹ میں بیٹھ کے کبھی کسی جگہ بیٹھ کے کبھی کسی جگہ بیٹھ کے انتشار کی تقریریں کرتے ہیں. آپ یہ حالت جو بن چکی ہے پاکستان میں وہ آپ سب کے سامنے. اور ضمانت پہ کسی کو چھوڑ دیا جائے، غلطی ہو جائے، ہوتا ہی ہے کہ اس کو سبق حاصل ہو، نہیں سیکھنا ہی نہیں، برباد ہو جانا. سیکھنا ہی، عقل سے کام نہیں لینا. یہ جناب حالات ہو چکے اس ملک، جس ملک میں آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہ کوئی قوانین ہے نہ کوئی تحفظ ہے، کسی کو پتہ نہیں میرے ساتھ اگلے منٹ میں کیا ہو جائے. مطلب چنیوڑ کی پولیس کو چاہیے کہ ذرا جو ان کی تصویریں لگی ہیں ان کا ذرا پتہ تو کرے. ان کی ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، لمبیاں دھمکیاں دے رہے. چینل کو سبسکرائب. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. آج کے پروگرام میں یعقوب صاحب ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا جی، ہوا یہ کہ پاکستان کے حالات یہ بن چکے ہیں کہ وہاں پہ مریم کی تصویر کی بے حرمتی بھی جو ہے گناہ بن گئی. ایک صاحب نے مریم کی تصویر جو تھی وہ دیوار سے اتار کے پھینک دی، اس کے اوپر FIR درج ہوئی، اور FIR جو درج ہوئی ہے اس کو کہا گیا کہ 8,000 روپیہ دو، کیونکہ اس سے تصویر کا جو نقصان آپ نے کیا ہے. ورنہ یہ جو وہ ویسے تو 8 لاکھ بھی ڈال سکتے تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ورنہ یہ آپ کا کیس جو ہے یہ چلے گا عدالت میں، اور آپ کو جس طرح پھر ہم ذلیل و خوار کریں گے وہ ایک علیحدہ کہانی چلے گی. صنم جوید اس کو اٹھا لیا گیا، اس کی ایک FIR درج ہوئی ہے. یہ میں صورتحال آپ کو پہلے بتا دوں تھوڑی سی. یہ پشاور میں FIR درج کی ہے کہ جی اغوا کیا گیا ہے، فلک جوید وہ جیل میں ہے. اس کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے، جو خاتون اس سے سوال جواب کر رہی، وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ کتنے مردوں کے ساتھ آپ سوئی تھی. پولیس ہے وہاں پہ، ان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ غلط کیس بناتے ہیں پیسے بنانے کے لیے.
अभी यकूब साहब के पास चले गए। यकूब साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में तो जिंदा लोग रोजाना मार दिए जाते हैं और ये गरीब लोग ही होते हैं, किसी को पुलिस मुकाबले के जरिए मार दिया जाता है, किसी को किसी मुकाबले में। तो तस्वीर की इतनी अहमियत कि जिंदा लोगों से ज्यादा तस्वीर की अहमियत ज्यादा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद साहब बेहतर हो तो पूरी टीम में सारे मुसलमानों पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवेद साहब कर रही है पहले नंबर ते गल है मरियम नवाज की जी फोटो है, अल्लाह ताला माफ करे अपने प्यारे हबीब के सदके। सब तो पहले गल असल ये करने आ मुल्क की हुकूमत कोई है पाकिस्तान च, या जरा असी आखने भाई यह हुकूमत है या साड़ी पुलिस है या फौज है। मैं पूरी कौम सुन रही है कि मैं 30 पारे कुरान जामन दे के आखना कि यह साड़ी हुकूमत नहीं। एक बंदा भी इलेक्शन नहीं है इस वेले, ना सदर ना वज़ीर आज़म ना फौज ना जज ना अदालत खैर बिल्कुल जी जोका बन गई ना, अदालत ना ही ना लो उन्होंने जजा च गैरत ईमानी ही नहीं, पुलिस च चलो गैरत ईमानी नहीं। इस वास्ते कि कम अज कम 35-40 साल हो गए ने जिन्हें दोवां घर की हुकूमत रही है। तुहाडे कहने के मुताबिक मैं नहीं डरदा मौत को, मैं सच बोला, लेकिन मैं जिक्र तुसीं फरमाया मैं वो मुताबिक ये इंसान ही है, दरिंदे ने, ये ना अहल बल्कि जेडे ने अनइलैक्टेड ने बिल्कुल। जिस तरह कुड़ी जरदारी दी बनी है, जरदारी च क्या तुसीं ईमान की रत्ती समझदे हो या पूरी दुनिया नूं पता है ये इलैक्शन लड़ी है या बनने के काबिल दी है। जम्मी पिछू है पहला प्यू का भी हराम पी खाती, दादे नाने की कमाई हराम आई, पिछू हिंदू नस्ल आई, अगो कुड़ी भी काम शुरू कर दिता है। मैं अर्ज करना पे जवेद साहब गल है जरा तुसीं करदे हो जी सफदरवान की 2% बीवी है, तो पहली मोड़ से उसकी है ना भावें हम मोहर कस गई है नजर नहीं। मेरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो मैं मर के ले ऐसे इटली पास करके मैं ट्राला चलाता रहा, अनपढ़ बंदा पढ़ के ना किताब, हुण तो कंप्यूटर आ गया। पहला वो जरा सामने बंदा सी ना टीचर इस इटली च भी वो सोटी लैके बहदे सामने पा के तो सोटी नाल ना पुछदा होंदे इशारे, मतलब है कि 635 टोटल इशारा टोटल कापी किताब च, जिहदे 23 सवाल वो पुछदे आ, 23 ते नहीं 21 सवाल लाजमी सही चले, 2 गलतियां माफ ने, 3 करो अगर 20 सही ने 3 ते लाइसेंस नहीं लगना। ते मैं वो पास किया बड़े औखे होके, ते अज वो लाइसेंस है 5वां साल है मेरा घर पे है, वो सारा मिट गया, बड़े औखे होके तकना पैंदा चंगा ना लिजा के लफज मिट गए ने, पुराना हो गया। तो इस वास्ते उसकी लोड़ कोई नहीं, यही इंसानी हकीकत है जी दुनिया की भी यही हकीकत है। मैं ये अर्ज करना पाया जवेद साहब किन्नू नहीं पता वह सफदरवान की जी बीवी है जीरो ते आ रही है, इलेक्शन आ रही है, अनइलेक्टेड औरत है, अकल तो आ रही, तालीम तो आ रही, गैरत तो आ रही, जमीर जी नवाज शरीफ की कुड़ी हो सकती है, किन्नी की काबिल हो सकती है। मैं कहना खुदा पाक की कसम पाकिस्तानी कौम ते अजाब है कि जेड़े बंदे इस वेले साडे मुल्क नूं रूल पे करते ना, कौम की गैरत किधर गई है। मैं गल ना भुल जाए, पहले मैं ये गल करना जी 6-7 लाख फौज है या जी पुलिस है 1 लाख या 2 लाख जी भी है, क्या इन्हों के माँ बाप नहीं है, इन्हों के बीवी बच्चे नहीं है, औलाद जवान हुई होनी है, इन्हों के रिश्तेदार कोई नहीं, क्या वो भी बेगैरत हो गए ने सारे, उन्होंने गैरत खत्म हो गई है। वो जो बंदा मर जाता जाके उन्होंने जो सिर से हथ रखता जिम्मेदार या जी मरियम जिस कुड़ी के सिर से हथ रखती है, जो जफा मारती है, वो सिर पलीत हो जाता है, कपड़े पलीत हो जाते हैं, जिसम पलीत हो जाता है। अल्लाह पाक की कसम है, मैं न्याय देना जिसे सिर से जिम्मेदार हथ रखे या वह जी मरियम सफदर जी सफदरवान की बीवी हथ रखे वो हथ पलीत, और इस जालिम औरत को अपनी धियां भैन बचाओ, जी कबूल सुरत कुड़ी होवे उन्होंने इन्हां कोलों दूर रखो। ये बंदे भेज के उन्हें या अगवा कराती है या अपने नाल लाती है, जेहड़ी दे नाल लग जाती है विक जाती है, जिसका सना बट है या उजमा बुखारी है या जिसका सना आशक है, वो तो ये नाल या वो डड्डू चार्जर है, जेहड़ी दे नाल नहीं लगती उन्होंने जलील करती है। इहदे कोल बचाओ अपनी औलाद, इहदे कोल बचाओ दरिंदगी कोलों। सनम जवेद नूं जवेद साहब हुकूमत ही मुल्क च कोई नहीं, अव्वल तो मैं पाकिस्तानी कौम ते यह अफसोस होंदा है, तक लो भाई
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-11 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੂਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੱਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਜੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਇਸਲਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਦਿੰਦਾ ਮਹੱਲੇ ਚ, ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਨੇ ਇੰਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਸੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਇੰਜ ਜਿਸ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਨੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ? ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਂਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਆਪੂ ਅਰਬਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਬਿਜੂ ਹੈ, ਰਈਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਆਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਗੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦੇ? ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੱਜ ਹੈ, ਫਲਕ ਜਵੇਦ ਦਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੈਰਤ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨੌਕਰੀ ਘਾਟ ਤੁਰ ਜੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿਆਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ, ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤੋਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਸਦੀ ਛੁਪਦੀ ਛੋਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਰਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਦੀਆਂ? ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਧੰਦੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਖਲੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਸੜ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਢੋਲਣਾ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਕੀ ਜੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਰਪਤੀ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਣਕੇ ਦੀ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਮੀਰ ਵੀ
ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਜੋ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁੰਬਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 15 ਕਰੋੜ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੋ 2 ਕਰੋੜ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ 4-5 ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਝਾਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਬੂਲ ਸੂਰਤ ਮਾਲੇ ਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੌਕਰੀ। ਦਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।